अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजा असद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लीडिंग टॉक। मेरे साथ आज जो शख्सियत बैठी है वो किसी तारफ़ की मुताज नहीं है। सरदार साजिद इकबाल अब्बासी गुज़श्ता 20 साल से दुबई में कारोबार से मुंसलिक हैं। मुख्तलिफ़ इनके कारोबार हैं, लेकिन रियल इस्टेट में इनका एक बड़ा नाम है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी में इन्होंने बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दी हैं। गुज़श्ता कोरोना के दौरान इन्होंने बहुत सारी फैमिलीज़ को, बहुत सारे लोगों को ज़ाती हैसियत से अकोमोडेट किया है। गरबी बाग ज़िला बाग से इनका ताल्लुक़ है। गरबी बाग के रहने वाले हैं, झाला आज़ाद कश्मीर से। इब्तदाई तालीम इन्होंने अपने झाला धिरकोट से ही हासिल की है। उसके बाद ये यहाँ आगे सेटल हो गए। कोरोना वबा के दौरान 2 करोड़ से ज़ायद के इन्होंने रिलीफ पैकेज दिया है ज़िला बाग के लोगों को, और दुबई में भी इन्होंने तकरीबन 50 लोगों को अकोमोडेशन दी है, अपने ज़ाती अखराजात से निकाल कर इन्होंने दी है। और बहुत सारे लोगों को टिकट भी दिए हैं, बहुत सारे लोगों की फैमिलीज़ को खाने पीने की अशिया दी हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने बहुत ही मुख्तसर अरसे में, बहुत ही कम वक्त में दुबई में एक दूसरी कंट्री में रह कर सेल्फ मेड तौर पर इन्होंने काम किया और बिज़नेस में एक बड़ा नाम कमाया। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बहुत ही कम अरसे में एक बड़ी बिजनेस एम्पायर खड़ी कर दी, और आपको क्या महसूस हो रहा है कि ये सारा जो मेहनत आपने की है, कोई आपका गोल था, टारगेट था, या कैसे हासिल कर दिया आपने ये सारा? बस ये अल्लाह की मेहरबानी और इंसान की कमिटमेंट। एक तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपने जो कम्प्लीमेंट दिया मेरे बारे में। और ये सारी जैसे खुदा ताला इरशाद फरमाता है कि वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरिल हिसाब। तो इंसान का ईमान इस चीज़ के ऊपर कामिल होना चाहिए कि उसको जो भी अता होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी और उसकी मंशा से ही अता होता है। मेरा इस चीज़ के ऊपर बिलीव है कि जब खुदा ताला आपसे कोई काम लेना चाहे तो वो फिर आपके लिए वो वसाइल मुहैया कर देता है। बहुत बेहतरीन। अच्छा, बचपन की जो आपने तालीम हासिल की है, एक कश्मीर में एक सहूलत ना होने की नाकाफ़ी सहूलियात थी, उसके बावजूद आपने बड़ी मेहनत से वहाँ पे एजुकेशन हासिल की। आज आपके बच्चे बड़ी लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं और यहाँ पर दुबई में रह रहे हैं, वो भी स्कूल जाते हैं। तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं आपने अपने बचपन की यादें, फिर अपने बच्चों को देखकर क्या फीलिंग क्या महसूस करते हैं आप? बस ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शुक्रगुज़ारी मैं जितनी भी अदा करूँ उतनी कम है। और डेफिनेटली ज़िंदगी एक तसलसल का नाम है, और ये ज़िंदगी के नशेब व फराज ही होते हैं कि इंसान एक इर्तिकाई अमल से गुज़रता है। और मैं समझता हूँ कि जो शख्स जिसने ये सारी चीज़ें देखी हुई हों, यकीनन वही डिज़र्व करता है। और हर एक जो कामयाब इंसान है, दुनिया की तारीख़ आप उठा के देखें तो उसके पीछे एक कहानी होती है, और वो कहानी दरअसल जब इंसान कोई मेहनत कर रहा होता है, टाइम्स दे रहा होता है किसी चीज़ को, तो उसे अंदाज़ा नहीं होता, या किसी मसाइब और तकलीफ़ से गुज़र रहा होता है तो उसे अंदाज़ा नहीं होता कि ये कल मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक मेरा माजी होगा, और मुझे इसकी बेस पे खुदा ताला कामयाबियाँ अता करेगा। उस वक्त वो शायद इस हवाले से सोच रहा होता है कि मैं शायद अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, लेकिन बाद अज़ां वही तकालीफ़ और वही मेहनत उसका एक माजी बन जाता है। और फिर जब वो उस मेहनत के बदले में अल्लाह ताला उसको अता करता है तो फिर उसको ये एहसास होता है कि अगर ज़िंदगी में शायद ये मेहनत ना होती, या मैंने ये मसाइब और ये तकालीफ़ ना देखी होती, तो शायद आज मैं यहाँ ना होता। तो ये एक खुदा ताला की तरफ से एक निज़ाम कुदरत है कि वो इंसान को आप कहें कि उस तकालीफ़ की एक भट्टी से गुज़ारता है और गुज़ार के फिर उसको कुंदन बनाता है। अच्छा साजिद साहब, आप दुबई में रहते हैं,
20 سال کونے کے ہیں آپ یہاں پر رہ رہے ہیں، تو آپ نے وہاں پر رہنے والے جو کشمیر میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی آپ درد دل رکھتے ہیں، جو بھی بندہ آپ کے در پہ آیا اس کو آپ نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہے، تو اس کی کیا خاص وجہ ہے کہ آپ لوگوں کی ہر طرح کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ کے پاس ایک عام آدمی آئے، چاہے مولانا آئیں، چاہے آپ کے پاس سیاسی لوگ آئیں، کسی طرح کی بھی زندگی کے ہر شعبے میں آپ نے لوگوں کی خدمت کی ہے، تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ آپ لوگوں کو انکار بھی نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اس میں یہ انسان کا بلیو اگر ٹھیک ہو، یہ ایک بڑی انویسٹمنٹ ہے. اللہ خود کہتا ہے کہ جب آپ دنیا میں کہیں آپ کو پروفٹ نہ ملے تو پھر آپ میرے ساتھ تجارت کریں، آپ میرے ساتھ بزنس کریں. اور خود خدا تعالیٰ جو اتنی بڑی ذات اور پوری دنیا کے خزانے کا مالک، وہ انسان کو کہتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھے قرض دے. اور پھر دنیا میں آپ دیکھیں کہ قرض ہمیشہ انسان اس کو دیتا ہے جس سے توقع ہوتی ہے اس کو واپس ملے گا. تو جب اللہ قرض مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا پھر اس کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اس کو وہ قرض واپس ملے گا. اور پھر خدا تعالیٰ اتنی خوبصورتی سے جو مثالیں اللہ نے دی ہے، جیسے سورہ بقرہ میں ارشاد اللہ فرماتا ہے کہ وہ مکئی کی اس ایک چھلی کی مثال دیتا ہے کہ اس میں ایک دانہ آپ بیج بوتے ہیں اور اس سے پھر ایک درخت، اور ایک درخت کے اوپر 7 چھلیاں اور ایک چھلی کی ایک لائن میں 70 دانے اور پھر وہ 7 میں 700 دانے. مطلب یہ کتنی کھلی مثال ہے رزق کے حوالے سے کہ آپ دانہ آپ بجائی کرتے ہیں اس کی، اور اس کے مقابلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ 700 دانے عطا کرتا ہے. اس کی مثال خدا تعالیٰ نے، یعنی خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی اسٹرانگلی بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مجھے اجر دے گا. تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کئی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم دیتے ہیں، ہم کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں. حقیقت میں انسان اگر اس کو سمجھ آ جائے، یہ بھی ایک طرح کا انسان لالچ کر رہا ہوتا ہے. اگر اس کا ایمان و یقین اللہ کے اوپر کامل ہو، مضبوط ہو، تو پھر اس میں ایک لالچ انوالو ہوتا ہے کہ میں 1 روپیہ دوں گا تو مجھے 700 روپے ملیں گے. تو یہ آپ کو ایک اس ایمانی کیفیت اپنی مطلب قائم کرنے کے لیے آپ کو وہ ریاضت، وہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تب جا کے جب آپ کا یقین کامل ہو جائے تو پھر آپ کے لیے خرچ کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہتا. اچھا، حالیہ کرونا وبا کے دوران ڈسٹرکٹ باغ میں آپ نے کوئی 2 کروڑ سے زائد کی ریلیف پیکیج دیے، مختلف فیملیز کو دیا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی سیاسی مفادات تھے یا کوئی بس خالی اللہ کی رضا کے لیے دیے ہیں؟ کس طرح آپ نے یہ سارا مینیج کیا؟ آپ کے پاس کوئی تنظیم بھی نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس ٹرسٹ نہیں ہے اپنی ذاتی، تو آپ کس طرح کمیٹی بنا کے لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح سے مینیج نہیں کر سکا صحیح طرح سے، حالانکہ آپ نے بڑی نیت صاف دل سے دی ہے. لوگوں کے سوالات ہیں کہ آپ اس طرح سے مینیج نہیں کر سکتے، ایک تنظیم اور ایک کمیٹی بنا کے دیتے، تو یہ سوالات لوگ کیوں اٹھاتے ہیں پھر؟ دیکھیں، انسان جب دنیا میں کوئی کام کرتا ہے تو میرا بلیو یہ ہے کہ کئی ایک لوگ آپ کی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی تنقید کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی آپ کے بازو بنتے ہیں، کوئی آپ کے ٹانگ کھینچنے والے ہوتے ہیں. تو یہ اگر ان چیزوں کے اوپر آپ دھیان دیں تو پھر آپ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتے. تو ڈیفینیٹلی کمی کوتاہیاں ہر سسٹم میں ہوتی ہیں، اور میں اسپیشلی وسائل تو چلو میں نے مہیا کیے، لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے ان ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑی انتھک محنت کی اس وبا کے دوران، جب کہ ایک سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی ایشو تھا اور گھروں سے نکلنا بھی مشکل تھا، پابندیاں بھی تھی، گاڑی اویلیبل نہیں تھی. تو اس کے باوجود وہاں پہ جو میرے ساتھی تھے وہ باہر نکلے، لوگوں تک پہنچے، گھروں تک. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ سب اللہ کی عطا ہوتی ہے. اسپیشلی وسائل
تو مہیا ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو فیلڈ میں کام کرنے کے لیے، دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے جو سب سے بڑی چیز جو درکار ہوتی ہے وہ جذبہ ہوتا ہے۔ آپ کے اندر جذبہ ہو تو آپ کو ڈونر بھی مل جاتے ہیں، آپ کو سارے مطلب وسائل بھی مل جاتے ہیں۔ جو جس کے پاس اویلیبل ہے وہ ڈیلیور کرے۔ صحیح۔ کہ اگر میرے پاس وسائل ہیں تو میں وسائل دوں، اور باقی ساتھیوں کو میں کہتا رہتا ہوں کہ جس کے پاس وقت ہے وہ وقت دے، جس کے پاس ہنر ہے وہ ہنر دے، جس کے پاس کوئی اور دوسری صلاحیت ہے وہ صلاحیت دے۔ یہ سارا مل کے ایک کار خیر کا ایک نظام بنتا ہے، اور اس حوالے سے میں نے چلو وسائل مہیا کیے، اور باقی جو میرے ساتھی تھے انہوں نے وقت دیا، انہوں نے انتھک محنت کی، انہوں نے اپنا پسینہ دیا، تو الحمدللہ ہم جو کچھ کر سکتے تھے تھوڑا بہت، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا، لیکن جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے وہ اپنی بساط، آپ یہ کہیں کہ ہم اتنا نہیں کر سکے جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا، جس طرح کی ایک آزمائش تھی یہ، لیکن الحمدللہ آٹے میں نمک کے برابر ہم کچھ کر پائے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ کے کاروبار میں مشکلات بھی آئی ہے، ہم دبئی میں رہتے رہے ہیں، آپ کے بارے میں اچھا خاصا، لیکن لوگوں کے سوالات ہیں کہ ساجد اقبال عباسی نے بہت کم عرصے میں اتنی تیزی سے ترقی کر لی، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی اور انسان کی ایک کمٹمنٹ، اور پھر جب آپ کسی پروفیشن کو اپنا پیشن بناتے ہیں، مطلب ایک یہ ہے کہ آپ کوئی کام کریں، آپ وقت گزاریں اور بس جیسے گزر رہا ہے ایسے مطلب آپ اس کو چلنے دیں۔ ایک یہ ہے کہ جب آپ کسی کام کو اپنی شوق بناتے ہیں، آپ اس کو پیشن بناتے ہیں اپنا، تو پھر میرا خیال ہے وہ ایک رزلٹ اورینٹڈ، مطلب آپ نئی آنے والی نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دیں گے دبئی کے بزنس کے حوالے سے؟ جو لوگ آتے ہیں بزنس کاروبار کرنے کے لیے، ان کے لیے آج کے ماحول میں آپ کیا میسج دیں گے؟ کورونا کے بعد کی جو صورتحال ہے اس پہ آپ تھوڑی دیکھیں، ہر ڈیزاسٹر کے اندر اللہ نے ایک اپرچونٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ جو ایک آزمائش کا وقت ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ، تو اس نے بہت کچھ سکھایا ہے انسان کو۔ ایک تو یہ کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو پھر بعض دفعہ انسان کے جو سوچ و فکر ہے یا اس کے وسائل ہیں وہ کم پڑ جاتے ہیں، اور کئی موقعوں پہ، اور اسپیشلی اس موقع پہ دیکھا گیا کہ اللہ نے پوری انسانیت کو ایک مساویانہ ایک درجہ دے دیا۔ ہمیں اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں تو وہ پھر ہم خرچ کریں انٹل کہ وہ وقت آ جائے کہ وہ وسائل ہمارے کسی کام کے نہ رہیں۔ ایبسلیوٹلی رائٹ۔ اچھا، یہ بتائیں کہ مستقبل میں چونکہ جب پیسہ دولت سب کچھ آ جاتا ہے، لوگوں کی ہمدردیاں بھی ساتھ آتی ہیں، لوگوں کے اوپر انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، آپ نے بہت ساری انویسٹمنٹ لوگوں کے اوپر کی ہے، خدا کی رضا کے لیے کی ہے، لیکن لوگوں کی اب آپ کے ساتھ لگاؤ ہو گیا، لوگ آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں، مستقبل میں سیاست میں آنے کا بھی ارادہ ہے؟ جی، میرا بالکل کوئی ارادہ نہیں ہے، اور میں بڑی بدقسمتی سے میں دیکھتا ہوں انوائرمنٹ اوورآل جو پولیٹیکل اس وقت جو ایک سچویشن بنی ہوئی ہے، اور ساری اخلاقیات کی، تہذیب و ثقافت کی وہ ساری حدیں ہم نے مطلب پھلانگ دی ہیں، اور کوئی شائستگی سیاست کے اندر نہیں رہی سوائے اس کے کہ تنقید برائے تنقید۔ میں نے بہت ساری مطلب جو اسپیشلی اویلیبل پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان کی جو ویژن ہے، وزڈم ہے، اس کو میں نے قریب سے دیکھا ہے، ان کو پڑھا ہے، لیکن یقین جانے کہ سوائے اس کے کہ آپ تنقید کے نشتر چلائیں اور دوسرے کو کرپشن کے الزامات لگائیں، کوئی آدمی خود کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نوجوانوں کے حوالے سے کسی کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے۔ ابھی کل میں ایک دیکھ رہا تھا، میں اپنے حلقے کی بات کرتا ہوں، درکوٹ کی، کہ جو سالہ سال سے اقتدار میں رہے
اور ہم 60 سال سے دیکھ رہے ہیں. تو اس پولیٹیکل پارٹی کا ایک ہی رول انسان جب وہ گورنمنٹ میں تھے, میں اس کا ایک کلپ کسی نے مجھے بھیجا تو یقین جانے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جب اس شخص نے یہ کہا جی کہ ہم لوگ جب اقتدار میں تھے تو ہمارا ایک ہی مقصد تھا اور ہمارا میرٹ صرف مسلم کانفرنس تھی, کارکن ہونا ضروری تھا, مسلم کانفرنس کا کارکن ہونا. تو یقین جانیں کہ میں حیران رہ گیا کہ 21ویں صدی میں اس مائنڈ سیٹ کے لوگ بھی ہیں موجود ہیں کہ آپ ایک ٹیچر بھرتی کرتے ہیں اور ٹیچر بھرتی کر کے ایک پوری قوم کل بنتی ہے اس ٹیچر کی تربیت کے نتیجے میں, اور وہاں پہ آپ میرٹ کو پامال کر کے اور ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیبل لگا ہوا بندہ وہاں پہ آپ وہاں بھرتی کرتے ہیں, اور وہاں پہ پہلے تو آپ ایک ناانصافی کرتے ہیں اس شخص کے ساتھ جو کہ میرٹ کے اوپر پورا اتر رہا ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا, وہ محنت کرتا ہے, والدین اس کو پڑھاتے ہیں, اس کے ساتھ محنت کرتے ہیں, تو وہ اس کا حق مارا جاتا ہے. اور پھر دوسرا کام یہ کہ آپ ایک پوری نسل کو برباد کرنے کی بنیاد رکھتے ہیں آپ. پھر آپ دیکھیں ایک مطلب آپ ایک تھانے دار بھرتی کرتے ہیں تو آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل بیس پہ اگر اس کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے تو وہ کیسے انصاف دے گا, مطلب تو اس طرح کی سوچ, اور یہ بیسیکلی وہ کیا ہوا یہ لوگ اگل رہے ہیں ابھی اور منطقی انجام کی طرف یہ لوگ بڑھ رہے ہیں. تو میں نوجوانوں سے, جیسے آپ نے پہلے مجھے کہا, میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ آپ اس چیز کو ریئلائز کریں, اور خدا کے لیے اسپیشلی اب یہ سوشل میڈیا کا دور اور پرنٹ میڈیا, مطلب ہر انسان کی اپروچ ٹاپ لیول تک ہے اب, تو لوگ اس چیز کو, اور اسپیشلی نوجوان ان چیزوں کو دیکھیں. اور اب اسپیشلی آپ دنیا میں گھوم رہے ہیں, آ کے دوسرے ممالک کا آپ سسٹم دیکھتے ہیں, وہاں پہ میرٹ آپ دیکھتے ہیں. یہاں یو میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے, میں 15 سال پہلے جب آیا تو یہاں پہ میجارٹی جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ تھے وہاں پہ فارنر, مطلب انڈین, پاکستانی, ایجپشن, سوڈانی, وہ لوگ یہاں پہ مینجمنٹ لیول پہ بیٹھے ہوئے تھے. لیکن اس 15-18 سال میں شیخ محمد کے ویژن نے, شیخ محمد بن راشد اور شیخ محمد بن زید, ان دو جو حکمران ہیں, ان کے ویژن, اور انہوں نے پھر اپنے لوکل نوجوانوں کو بیرون ممالک گورنمنٹ ایکسپنسز کے اوپر انہوں نے تعلیم دلوائی. اور آج آپ دیکھیں کہ 100% نوجوان یہاں پہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں مینجمنٹ لیول پہ سارے 100% نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں کئی لوگوں سے یقین جانے ملتا ہوں, 25 سال 28 سال ان کی عمر ہے, اور وہ ڈائریکٹر لیول پہ بورڈ آف ڈائریکٹر کے ممبران, وہ لوکل یہاں کے, ہائی کوالیفائڈ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے اور بڑی بڑی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے, وہ یہاں پہ مطلب ہیڈ کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے دیکھیں آپ معیشت کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ایک دنیا میں کرشمہ ہو گیا, سائز کے اعتبار سے ایک چھوٹا سا ملک, وہ اس وقت لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے دنیا میں معیشت کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے 3-4 جو پڑوس میں غریب ممالک ہیں, ہندوستان, پاکستان, موسٹلی آپ دنیا کی 50% آبادی آپ کہہ لیں کہ ان ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال یہاں پہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چھوٹی سی ریاست نے ان 4-5 ممالک کی دنیا کی آدھی آبادی کی غربت کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. تو یہ ایک دنیا کے لیے ایک سیکھنے کا ایک مقام ہے یہ. اچھا, آئندہ آنے والے الیکشن میں اپنے غربی باغ میں, حلقے میں کس امیدوار کو آپ بہتر سمجھتے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا امیدوار جس کی آپ حمایت کریں گے, یا کسی کے ساتھ آپ نے کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے؟ دیکھیے, اس میں ایک تو بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جو حکمران ہمارے حلقے کے لیول پہ ہیں, انہوں نے ایک ایسی سوچ لوگوں کو دی. میں اکثر نوجوانوں سے ملتا ہوں, جب وہاں جاتا ہوں, تو ایک بات جو زبان زد عام ہے
وہ یہ ہے جی کہ پاکستان میں جس کی حکومت ہوگی ایسا ہی ہے، وہی حکومت آزاد کشمیر میں ایسا بنائے ہی گا. ہے، بالکل ایسا ہی ہے. یہ ایک ایسی بھیانک اور ایک ایسی میں سمجھتا ہوں کہ بدترین سوچ ہے کہ یہ آپ جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اصل میں آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی اپنی کوئی اہمیت نہیں ہے، اپنی کوئی آپ کے رائے ووٹ کی کوئی حیثیت اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. صحیح بات ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ سوچ ہماری اس نئی نسل کو کس نے دی، اور یہ بدقسمتی سے جنہوں نے یہ سوچ دی تھی اللہ نے ان کو اسی سوچ کا نشانہ بنا دیا اور وہ آج نشان عبرت بنے ہوئے ہیں. ایکزیکٹلی. مطلب دیکھیں ہم 80s میں 90s میں جائیں تو پاکستان میں جو بھی حکمران جماعت ہے اس کو لے جا کے کبھی سے ٹکٹ تقسیم کروائے جاتے ہیں، کبھی جلسے کروائے جاتے ہیں، اور تاثر یہ دیا جاتا ہے جی کہ فوج ہمارے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، حکمران پارٹی ہمارے ساتھ ہے. جیسے جنرل مشرف کے دور میں دیکھیں ایگزیکٹلی. کہ آخری دن ایک ملاقات اور سارا کچھ بدل گیا. تو یہ سوچ نوجوانوں کو کس نے دی؟ آپ کے سامنے ہے. ایگزیکٹلی. آپ بھی اس کے جی. تو اثر رہے ہیں. آپ نے اپنی شادی میں سردار عتیق صاحب کو بلایا تھا، وزیر اعظم صاحب کا وزیر اعظم تھے شاید. نہیں وہ تو چلے ایک یہ تھا کہ ایک تو ہم ایک ہی علاقے کے اور ہمارا ایک دوسرے سے آنا جانا ہے، ہماری خوشیاں غم ساری وہ سانجھے ہوئے ہیں، تو وہ تو ایک اخلاقی طور پہ فرض تھا. اور وہ مدعو کرنا شادیوں میں، وہ تو دشمن کو بھی انسان اس طرح کے ایونٹ میں ہماری ایک روایت ہے، اس کو مطلب ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سوچ ہے یہ اب اپوزیشن آپ دیکھیں کہ اس چیز کو وہ کاؤنٹر نہیں کر رہے ہیں، کسی کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. وہ وہی مطلب کہتے ہیں جی کہ انہوں نے یہ روڈ نہیں دی، یہ اسکول نہیں دیا، یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک لیڈر کا کام ہے قوم کو ٹیچ کرنا اور اس کے اندر خودداری پیدا کرنا. جب لوگ خوددار ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں اتنی دور نہیں ہوتی، یہ بن جاتی ہیں، یہ روڈیں بھی بن جاتی ہیں، یہ اسکولز بھی بن جاتے ہیں، میرٹ بھی بحال ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے قوم کو ٹھیک راستے پہ گامزن کرنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے مجھے سوال کیا، سوری بات لمبی ہو گئی، آپ نے جو پولیٹیکل حوالے سے، تو اسٹرگل کے اعتبار سے دیکھیں پولیٹکس میں سب سے مین چیز دیکھی جاتی ہے کسی کے پاس وسائل کیا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ تاریخ بھری پڑی ہے کہ حق جو بھی ہوتا ہے وہ ہمیشہ مطلب اس کے پاس وسائل بھی کم ہوتے ہیں اور وہ تعداد میں بھی کم ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ گھٹنے ٹیک دے یا وہ سرنگوں ہو جائے وسائل والے کے سامنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 22-25 سال سے ایک شخص نہتہ وہاں پہ کھڑا ہے، وہ میجر لطیف، اور اس شخص کے اندر ایک دلیرانہ صلاحیت بھی ہے. وہ لوگوں کے حقوق کے لیے کھڑا بھی ہوا ہے، اس نے پروٹیسٹ بھی کیا ہے، اس نے ریزسٹ بھی کیا ہے. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اب ہماری سوسائٹی سے ریزسٹ ختم ہو رہا ہے. تو یہ ایک شخص ہے جو کہ بہت ساری آفرز ٹھکرا کے اور بہت سارا کچھ نقصان گنوا کے تو اس وقت بھی وہ کھڑا ہے اور رجسٹ کر رہا ہے. وہ اپنے تئیں اپنے حصے کا ایک چراغ جلانے کی کوشش کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اگر اس وقت ان کے لیے، جیسے میں سن رہا ہوں، میرے پاس کوئی اطلاعات تو نہیں ہے لیکن دائیں بائیں سے جو مجھے کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ ان کو پی ٹی آئی کی طرف سے آفر ہو رہی ہے کہ آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں اور آپ کو ہم ٹکٹ دیں گے. تو اگر وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوتے ہیں اور اس وقت پر اخلاقی طور پہ جماعت اسلامی کے اوپر یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی انا سے باہر نکل کے وہ پھر ان کی سپورٹ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہتر کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں. اور ہمارے حلقے کے عوام کو یہ دیکھنا بھی چاہیے کہ ان کو یہ ریوارڈ دینا چاہیے کہ ایک شخص جو ہم نے آنکھ کھولی تو وہ ہے میدان میں، اور دھوپ چھاؤں میں ہر وقت وہ میدان میں رہا.
تو اخلاقی طور پہ ایز کمپیریزن ٹو ادر اچھا اگر وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں بھی ملتا تب بھی آپ ان کی سپورٹ کریں گے؟ دیکھیے ایز کمپیریزن ٹو ادر بہتر آدمی ایک بہتر شخص ہے، اور جب تک انسان کو سمجھ نہیں آتی اس وقت تک اس کے اوپر حجت قائم نہیں ہوتی. تو میں نے جتنا دیکھا ہے کہ وہ شخص ایٹ لیسٹ بددیانت نہیں ہے، بد کردار نہیں ہے، منافق نہیں ہے. تو آپ کو مطلب یہ جہاں پہ جس کے ساتھ کھڑا ہوگا تو وہاں نظر آئے گا کہ اسی کے ساتھ کھڑا ہے. اب اس کے اندر منافقت نہیں ہے، جو بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں اس وقت ایک شرائط کی ہوئی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کون کس کے ساتھ ہے. تو ایٹ لیسٹ پھر یہی ایک لیڈر کی میرا خیال ہے کوالٹیز ہونی چاہیے. تو آپ تو میں ووٹ کی حد تک جائیں گے کیا؟ ان کے لیے کمپین بھی کریں گے؟ نہیں، میں اس حوالے سے نہ میرے پاس وقت ہے، اور نہ میں، چونکہ بزنس مصروفیات ایسی ہیں کہ میں اس کو وقت کا ضیاع سمجھتا ہوں. ہاں باقی یہ ہے کہ اپنا ووٹ اور اپنی ہمدردیاں اور جو کچھ ہم مزید ہم کر سکے وہ میجر لطیف کے لیے میں کوشش کروں گا، اور میں نے کمٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے. تو اور میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ یہ ایک معمولی بات نہیں ہے. آپ کسی برادری کی بنیاد پہ، کسی اور بنیاد پہ، کسی وسائل کی بنیاد پہ، یا کسی تعلق کی بنیاد پہ آپ یہ قومی لیول کے فیصلے نہ کریں، بلکہ اس میں کئی دفعہ کسی کی شکل آپ کو پسند نہ ہو، لیکن آپ اس کے کردار کو دیکھیں، آپ اس کے ماضی کو دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں. تو جب فیصلہ آپ ٹھیک کریں گے لیڈرشپ کے حوالے سے، تو پھر آپ ایک قوم کی بنیاد رکھ رہے ہیں، ایک بہتر مستقبل کی بنیاد رکھیں گے آپ. تو آپ دبئی میں رہ رہے ہیں بہت عرصے سے، کرونا کے بعد کے جو حالات ہیں بزنس میں کوئی فرق پڑا، ڈسٹربنس ہوئی یا بہتری آئی ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ دیکھیں، اس کو اگر پازیٹیو سینس میں لیں تو بہت کچھ، ایک تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور پھر یہ ہوا کہ ڈسپلن زندگی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یہاں دبئی گورنمنٹ میں نے ریئیکٹ کیا اس کے اوپر، اور ایک بہترین انتظام، اور پھر جو لاک ڈاؤن کیا انہوں نے، یا جو بھی قوانین یا جو بھی اصول اپنائے، اس کے اوپر 100% امپلیمنٹیشن ہوا. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ دبئی یا یو اے ای اوورال ایک پہلا ملک تھا جو اس ایک خوف کی سچویشن سے باہر نکلا، اور الحمدللہ ایکٹیویٹیز آپ کہہ رہے ہیں کہ 80% بحال ہو چکی ہیں، اور اب انسان ویسے ہی یوز ٹو ہے، اور بہت حد تک اس نے اب اس کو قبول کر لیا ہے، اس ایک خوفناک بیماری کو، اور ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہیں، بزنس بھی چل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ. تو یو اے میں رہنے والی جو کمیونٹی ہے، کشمیر کمیونٹی ہے، آپ نے اس کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں. تو آپ کیا میسج دیں گے کمیونٹی کو ایز اے ایک نیشنل کشمیری نیشنل بزنس مین کے طور پر، کیا آپ میسج دیں گے؟ دیکھیں، اس میں ایک تو میں نے پہلے بھی 1-2 انٹرویوز میں یہ کہا کہ کم از کم فارن میں آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کی بالکل ضرورت نہیں ہے. رائٹ. اس لیے کہ آپ کے پاس ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اور وہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ، گرین پاسپورٹ. آپ دیکھیں دنیا کے کتنے ممالک میں ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، اور ہم سے بہتر ڈیموکریسیز وہاں پہ ہیں. آپ ہندوستان، آپ یو ایس میں، آپ یو کے میں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی کوئی ونگ نہیں ہے یہاں پہ. تو یہ ایک تقسیم میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیاد بنتی ہے یہ چیز کہ ہم مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں یہاں آ کے بڑھ جاتے ہیں. ہم اپنے علاقے میں ہوں، اپنے ملک میں ہوں، تو ہم کوئی نون لیگ کا ہے، کوئی پی ٹی آئی کا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا ہے، وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. لیکن یہاں ہمیں صرف اور صرف پاکستانی بن کے، اور اس لیے کہ آپ کی پہچان یہاں ایز اے نیشن، اور آپ کو اگر کوئی نہیں جانتا تو آپ کو شکل و صورت، وضاحت اور زبان سے وہ آپ کو پاکستانی کہتا ہے. تو
اپنے کریکٹر سے آپ اپنے ملک کا نام روشن کریں اور یونٹی اور اتحاد اس کو آپ قائم و دائم رکھیں. یہ پولیٹیکل تقسیم کی وجہ سے پھر بہت سارے ڈفرینسز ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہو جاتی ہے. پھر آپ کا ایون مطلب آپ نے دیکھا ہمارا جو کونسلیٹ ہے وہ بھی پھر پولیٹیسائز ہو جاتا ہے ایسے موقعوں پہ کہ گورنمنٹ پرو گورنمنٹ اور انٹی گورنمنٹ اور اس طرح کی چیزیں. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ پاکستان کو میں اس وقت یہ گزارش کروں گا کہ وہ فوراً میں پابندی لگا دیں یہ جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز کے ونگز ہیں اس کے اوپر پابندی لگا دیں, اور صرف ایک گرین پاسپورٹ, ایک پاکستانی, اور کوئی بھی ایونٹ ہو, پرائم منسٹر آ رہا ہو, اپوزیشن لیڈر آ رہا ہو یا کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر آ رہا ہو, تو وہ کونسلیٹ کے انڈر کوئی بھی پروگرام ہو اس میں پوری کمیونٹی, پوری پاکستانی کمیونٹی اور کشمیری کمیونٹی وہ جائے, ان کو سنیں, وہاں پہ اپنی تجاویز دیں. بڑی گڈ اچھی تجویز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. آپ کی کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہو, جس کی آپ ابھی بھی دل میں ڈیزائر رکھتے ہوں کہ یہ میری خواہش یہ پوری ہو جائے, کوئی ایسی خواہش؟ اللہ نے تو آپ کو بہت کچھ دیا ہے. جہاں تک دینے کی ہے وہ تو اللہ نے عطا کیا, لیکن خواہشات کا بھی ایک سمندر ہوتا ہے انسان کے اندر, اور یہ ذاتی طور پہ تو اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. بلکہ ابھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. اچھا, ایٹ لیسٹ اگر ہم نے یہاں پہ کچھ ڈسپلن سیکھا ہے, یہاں آ کے کچھ بزنس کیا ہے, کچھ قوانین کو امپلیمنٹ کیا ہے, کچھ اپنے اوپر لاگو کیا ہے, تو وہ ساری چیزیں ہم اس کو اپنے علاقے میں, اپنے ملک میں بھی ہوتا ہوا دیکھیں. جس طرح سے یہاں پہ معیشت گرو کر رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسپیشلی ذاتی طور پہ مجھے انسانیت کی بھلائی کے لیے ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, بہت کچھ کرنا ہے. تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمت اور توفیق دے, اور اللہ ہم سے کوئی انسانیت کی خدمت کا کوئی بڑا کام لے لے. تو یہ بزنس جو امپائر آپ نے یہاں پہ کھڑی کی ہوئی ہے, اس سے آگے بھی کوئی ارادہ ہے کہ مزید اس کو پھیلائیں گے یا اسی کنٹری میں ہی رہنا ہے؟ دیکھیں, ریئل اسٹیٹ بہت بڑی فیلڈ ہے, بہت بڑی مارکیٹ ہے یہ, اور میرا کوئی اور ٹائپ آف بزنس کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے, لیکن اسی میں ہی الحمدللہ ہم گرو کر رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. اور وہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانے میں منزل, لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. الحمدللہ اس وقت میرا سٹاف کوئی 400 سے اوپر ہے, سارا ہماری کمپنی کے جو ورکرز ہیں. تو اس کے علاوہ پراپرٹی بھی اس وقت ہماری ورتھ, مطلب آپ کہہ لیں کہ ہم نے انویسٹمنٹ پچھلے 3-4 مہینے میں بھی انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ہم رکے نہیں ہیں. اچھا. اور ہر موقع پہ ایک آپ کے لیے اپارچونیٹی ہوتی ہے. تو اس وقت تھوڑی سی مارکیٹ سلو ہے, لیکن دوسری طرف جب مارکیٹ سلو ہو تو ایک انویسٹمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے الحمدللہ جو ہم نے انیشیٹو لیے ہیں پچھلے 2-3 مہینے میں, اللہ نے ان میں کامیابی عطا کی ہے. تو اسی میں ہی آگے انشاءاللہ پھیلنے پھولنے کا اللہ اگر ہمیں ہمت توفیق دے تو انشاءاللہ. فراغت میں جب آپ بزنس کا ٹائم نہیں ہوتا ہے, جب آپ گھر جاتے ہیں, تو اس کے بعد یہ چھٹی کے ٹائم پہ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں مطالعہ کرتا ہوں. اچھا. تاریخ کا میں شوقین ہوں, تاریخ پڑھنے کا, اور اسپیشلی یہ جو کرونا کے دوران میں نے بھرپور مطالعہ کیا ہے. اچھا, کون سے رائٹر کی کتابیں آپ زیادہ تر؟ میں اشفاق احمد کو پڑھتا ہوں, واصف علی واصف کو پڑھتا ہوں, اچھا, قاسم علی شاہ کو پڑھتا ہوں, اور بہت سارے موٹیویٹر زیادہ تر. جی. تو الحمدللہ بڑا مطالعہ کیا ہے میں نے اس پہ پچھلے دور. اچھا. نذیر اکبر آبادی اور یہ ساری لوگ. ٹھیک. تو کھیلنے کا شوق بھی ہے کوئی نہیں؟ کھیلنے کا شوق, کرکٹ کا کھیلتے رہے, شوق تھا, کمنٹری سنتے تھے, کبھی کھیل بھی لیتے تھے, لیکن دبئی کی لائف کا آپ کو
اندازہ ہے بڑی رش لائف اور ٹائم نہیں ملتا آپ زندگی کو. میں کبھی محبت بھی کی ہے؟ محبت جب ہم چاہ رہے تھے تو اس وقت شاید ہمارے ساتھ کوئی ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا. اور اب میں اپنی وائف سے محبت کرتا ہوں صرف. وقت کے مارے ہوئے ہیں آپ کو، وقت کے ٹائم نے اس وقت ٹھکرا دیا یعنی؟ دیکھیے وہ ایک ایج ایسی ہوتی ہے کہ وہاں تو محبت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کو ہر چوک چوراہے پہ محبت ہو جاتی ہے، چلتے چلتے جہاں خوبصورت چہرہ دیکھا وہاں محبت ہو جاتی ہے. اچھا. تو وہ ایک ایج ہوتی ہے. تو جب حقیقت کی دنیا میں بندہ قدم رکھتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے، محبت کی ڈیفینیشن دیکھتا ہے، احساس کرنے والا کون ہے کون احساس نہیں کرتا، وہ تو خوبصورت چہرے دیکھ کے تو محبت تو ایک نیچرل بات ہے. لیکن شاعری وغیرہ بھی کرتے ہیں یا شاعری کا بھی شوق ہے یا کوئی نہیں؟ شاعری میں اتنی پڑھتا نہیں ہوں شاعری، اچھا. لیکن کبھی اچھا شعر نظروں سے گزر جائے. گانا وغیرہ بھی سن لیتے ہیں، سانگ وغیرہ، غزل وغیرہ جی سنتے ہیں؟ غزل وغیرہ کبھی کبھی. گنگنایا بھی ہے خود بھی کبھی؟ جی کبھی کبھی گنگناتا ہوں. کس کے لیے گنگناتے ہیں؟ میں اپنی وائف کے لیے گنگناتا ہوں. اچھا. اور جو بھی محبت کے الفاظ ہیں وہ اس جو جس پوائنٹ آف ویو سے آپ بات کر رہے ہیں وہ پھر میری ساری دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جو میری محبت ہے وہ میری وائف کے لیے ہوتی ہے ہمیشہ. تھینک یو سو مچ ساجد صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. لیڈنگ نیوز اور لیڈنگ ٹاک جو ہمارا پروگرام تھا اس کے لیے آپ نے ٹائم نکالا، بہت شکریہ. یہ تھے ساجد اقبال عباسی صاحب. آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.